अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन का दौरा किए है। बहरीन के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और इसी तरह से दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन के आर्मी चीफ के साथ बाहमी दिफाई और मिलिट्री रिलेशंस पर डिस्कशन की है। पाकिस्तान से बहरीन ने फौजी दस्ते मंगवाने की हामी भरी है और पाकिस्तान से जदीद तरीन असलहा और दिफाई ज़रूरियात पर भी तबादला ख्याल हुआ है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, बहरीन को इस वक्त सख्त मसाइल का सामना है। बहरीन के अंदर एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं और साथ साथ बहरीन के ख़िलाफ़ ईरान की जानिब से भी प्रेशर बढ़ रहा है। ईरान के हमलों का ख़तरा भी बहरीन को खाए जा रहा है और बहरीन के अंदर खाना जंगी और बगावत का भी अंदेशा है। ऐसे मौके पर बहरीन पाकिस्तान से राब्ता करके पाकिस्तान से मिलिट्री ताल्लुकात मुस्तहकम करना चाह रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से जो वफूद मौजूद थे उनसे भी मुलाकातें की हैं। ISPR जो पाकिस्तान का तर्जुमान इदारा है फौज का, उसकी जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जितने भी अफगानिस्तान के हवाले से वहाँ मंदूबीन थे, वफूद की सतह पर मौजूद थे लोग, उनसे मुलाकातें की हैं और उनसे मुलाकातों के अंदर पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार पर बातचीत की है और खुलकर ये कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म करना चाहता है। इसके लिए जो रुकावटें हैं उनको भी पाकिस्तान दूर करेगा, लिहाजा कोई हमारे रास्ते में ना आए और ना हमें तंग किया जाए। पाकिस्तान अमरीकी और नेटो अफवाज की दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखिला का हामी है। आगे बढ़े तो हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक मर्तबा फिर धोखा दही पर मबनी बयान दाख दिए है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि मई 2021 में अमेरिकी फौजों के निकालने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया है, लिहाजा ज़्यादा खुश ना हुआ जाए। अमेरिका अभी गौर व फिक्र कर रहा है कि 1 मई 2021 को अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकलें या ना निकलें। नाज़रीन, इससे पहले एंटोनी ब्लिंकन का एक लेटर अशरफ गनी को भी मौसूल हुआ था जिसमें अशरफ गनी को एंटोनी ब्लिंकन ने यह कहा था कि मई 2021 में अमेरिका अपनी फ़ौजें निकाल लेगा, लिहाजा अशरफ गनी अपने इक़्तिदार को ख़ुद देखें, अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करें और तालिबान के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में कोई डील करें। लेकिन अब नाज़रीन काम, अमेरिका अपने मंसूबे के लीक होने पर परेशान दिखाई दे रहा है और अमरीकी ज़राए अब्लाग पर वाशिंगटन पोस्ट के अंदर भी रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि जो मुजव्वज़ा मंसूबा है अमरीका का अफ़गानिस्तान से अबूरी हुकूमत को इंस्टॉल करने का, फ़ौजों को निकालने का, ये मंसूबा लीक हो गया है। इसलिए अब अमरीका परेशान है और मुतज़ाद बयानात दे रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान अमरीका पर वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर फ़ौजें ना निकाली गई तो फिर अमरीका के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाइयाँ की जाएंगी। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारतीय मीडिया द प्रिंट ने रिपोर्ट जारी की है कि अफ़गान तालिबान भी इलेक्शन या वोटों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन भारत तो अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करेगा, जमहूरियत अशरफ गनी की ही चलने दी जाएगी। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट दे रहा है, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान भारत के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि काबुल हुकूमत की फ़ोर्सेज तालिबान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर रही हैं। तकरीबन 70 से ज़ायद अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं। इतनी बड़ी तादाद में कभी भी हमारे मुजाहिदीन को काबुल हुकूमत ने शहीद नहीं किया है, लेकिन हमारी कार्रवाइयों के अंदर 47 काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि भारी माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुए हैं और 6 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है। आगे बढ़े तो हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज एक और कश्मीरी नौजवान को गोलियां मारकर भारतीय फोर्सेस ने शहीद कर दिया है, जबकि नाज़रीन काम हंडवारा का इलाका है जहाँ पर गनी ख्वाजा जो अलबदर मुजाहिद तंजीम है उसके कमांडर थे, उनकी शहादत के बाद शट डाउन हड़ताल है और लोग उन्हें ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उन्हें खराज तासीन पेश कर रहे हैं। और एक और ख़बर मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही है कि इंडिया के एक और फौजी जवान ने खुद को गोली मारकर कत्ल कर दिया है।
رواں مہینے اب تک کے 6 بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں اور رواں سال 25 سے زائد بھارتی فوجی خودکشیاں کر کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی فورسز کے اندر ذہنی امراض ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے اور وہ مجاہدین کے حملوں کے خوف سے اور فوج کی جانب سے زبردستی ڈیوٹیاں کروانے کی وجہ سے اپنی جانیں ختم کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز کو دوبارہ بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے، جو بھارت کی مودی دہشت گرد کی بدترین دہشت گردی ہے۔ لوگوں سے آزادی اظہار رائے چھینا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس جنرل آسٹن دورہ کر رہے ہیں بھارت کا، جو 18 مارچ تک بھارت پہنچیں گے اور بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی نوعیت کے ایگریمنٹ ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جو بائیڈن اور جاپان کے صدر اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے درمیان جو کوارڈ میٹنگ ہو رہی ہے، اس سے بھی بھارتیوں نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ چائنا اور پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت اپنے پڑوسی ملکوں سے اور اپنے اتحادیوں سے جو مذاکرات کر رہا ہے، امریکہ سے بالخصوص جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، اس سے پاکستان اور چائنا کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان، رشیا، چائنا کا بلاک امریکہ یا بھارت کے بلاک سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ترکی سے ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ چاوش اوغلو نے دوحہ قطر کے اندر افغان طالبان کے لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور اسی طرح سے زلمے خلیل زاد سے بھی ان کی خصوصی طور پر ملاقات ہوئی ہے۔ ترکی افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے پاکستان کے بعد، اور 27 مارچ کو ترکی کے اندر استنبول میں ایک گرینڈ جرگہ یا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں افغان طالبان اور دیگر دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ کانفرنس دراصل اقوام متحدہ کی سربراہی میں ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے چاوش اوغلو نے جو امریکی حکام ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور اسی طرح سے افغان طالبان کی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور مستقبل کی حکومت پر اور مستقبل میں جو قیام امن ہے افغانستان کا، اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ ایک اور خبر ترکی سے سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے انتہائی اعلیٰ سطحی حکومتی اجلاس کی صدارت کی ہے اور کہا ہے کہ ملک کی ترقی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو فرانس یا یونان اور دیگر ملک ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور امریکی حکام کے درمیان رابطے تیز کر دیے گئے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکام جو ترکی کے خلاف پابندیاں لگانے جا رہے تھے، وہ بھی اب معاملہ کسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا ہے اور معاملات مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو گئے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ناظرین جو سامنے آ رہی ہے کہ کردستان جو عراق کا صوبہ ہے، وہاں پر دورہ کیا تھا پوپ فرانسس نے گزشتہ دنوں، اور کردستان کی جانب سے ایک نقشہ یا ایک میپ جاری کیا گیا جس میں ترکی کے کچھ علاقوں کو بھی کردستان کا علاقہ قرار دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کردستان 2017 کے اندر یہاں ریفرینڈم بھی ہو چکا ہے، اور عیسائیوں کا، یورپ کا نظریہ ہے کہ کردستان جو تیل سے مالا مال صوبہ ہے، اس کو آزاد ملک بنانا چاہیے، اور ترکی، شام، ایران اور عراق سے جو کرد علاقے ہیں ان کو شامل کر کے ایک بڑا کردستان ملک بنانا چاہیے۔ اس پر ترکی نے کردستان سے سخت احتجاج کیے ہے اور کہا ہے کہ ہمارے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا برداشت نہیں ہے، فوری طور پر یہ جو میپ جاری ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس پر معافی بھی مانگی جائے۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کا متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور اسرائیل سے ہے۔ آپ جانتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج UAE کا وزٹ کر رہے ہیں۔ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو متحدہ عرب امارات کا دورہ سامنے نہیں آیا، لیکن آج کسی بھی وقت متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنا ہے نیتن یاہو نے۔ لیکن ناظرین کام جو بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے، جو یروشلم پوسٹ کے اندر بھی نشر ہوئی ہے، اور جو متحدہ عرب امارات کے ذرائع ابلاغ ہیں وہاں پر بھی یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ محمد بن سلمان سے بھی نیتن یاہو UAE کے اندر ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ نے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں دی ہے، لیکن بہرحال اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں وہ اسرائیل کے لیے، نیتن یاہو کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے ان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان کے ساتھ خفیہ رابطے بھی ہیں تاکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان صلح ہو سکے۔ ناظرین کام اگرچہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن یہ عربوں کے لیے خود تباہ کن منصوبہ ہے۔ عربوں کو یہ منصوبے سے، اس طرح کے منصوبوں سے پیچھے رہنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کسی بھی صورت مسلمانوں کا دوست ملک نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ
ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خصوصی مشیر تھے اسرائیل کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، جیرڈ کوشنر، جو ان کی بیٹی کے خامند بھی ہیں، جو ان کے داماد بھی ہیں، انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر جو اپنے 4 سالہ دور ہے اس پر جو تجربات ہیں، جو عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بنائے ہیں، اس پر کتاب لکھنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آگے بڑھے اس کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازوی کام یمن سے، سعودی عرب سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کی فوج نے، سعودی اتحاد نے یمن کے اندر کارروائی کرتے ہوئے حوثیوں کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ حوثی روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں، لیکن سعودی اتحاد بھی اب یمن کے اندر گھس کر کارروائیاں کر رہا ہے۔ مارب کا علاقہ ہے، تعز کا علاقہ ہے، جس میں حوثیوں کو نکالنے اور وہاں پر حکومتی فورسز کے قبضے کروانے کے لیے سعودی عرب بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نازوی کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ انٹونی بلنکن، جو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جو پابندیاں ہیں ان میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اب ایک گیند دراصل وہ ایران کے کورٹ میں ہے، ایران کے پاس ہے۔ ایران چاہے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے، لیکن مذاکرات کے بعد ہی ہم پابندیاں ختم کریں گے، اس سے پہلے پابندیاں ختم نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کا اعتراض ہے اور دونوں پریشان ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ فرانس سے ہے۔ نازوی کام فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو متنازع قوانین بنائے گئے ہیں، ان متنازع قوانین کے خاتمے کے لیے فرانس کی عیسائی تنظیمیں بھی متحرک ہو چکی ہیں۔ فرانس کے اندر بسنے والے عیسائی طبقوں کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری ہوئے ہے، جس میں کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ اور اسی طرح سے آرتھوڈوکس جو عیسائی ہیں، ان سب کی جانب سے، ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی مذہبی آزادی چھیننے کے لیے جو متنازع قوانین فرانس کے اندر بنائے جا رہے ہیں یا بنائے گئے ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس سے فرانس کے اندر مذہبی آزادی چھینی جائے گی اور پھر اس سے فرانس کے اندر حالات خراب ہوں گے، لہٰذا فرانس کی حکومت کو یہ متنازع قوانین ختم کرنے چاہیے۔ ساتھ ساتھ نازوی کام دنیا بھر کی بڑی بڑی تنظیمیں جو انسانی حقوق سے منسلک ہیں، 25 سے زائد تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں کو ترک کیا جائے۔ اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھانے کے لیے جو فرانس کی حکومت کوششیں کر رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ فرانس کے اندر صلیبی نظریات کے حامل لوگ ہیں اور صلیبی حکومت بھی ہے، اور جو صلیبی جنگیں شروع کر کے مسلمانوں کو یورپ سے نکالنا چاہتی ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازوی کام امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا تائیوان پر بڑا حملہ کر کے تائیوان کو اپنے ملک کے اندر شامل کر سکتا ہے، یہ ماننا ہے امریکہ کے خفیہ اداروں کے لوگوں کا اور سابق فوجی جرنیلوں کا۔ اس حوالے سے رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ آنے والے 3 سے 4 سال انتہائی اہم ہیں، کیونکہ اس دوران چائنا تائیوان پر حملہ کر کے اس کو اپنے ملک کا حصہ بنا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں تائیوان کی خود مختار آزادی وہ خود دعویٰ کرتا ہے اور امریکہ بھی تائیوان کے اتحادی ہے، لیکن چائنا کا ماننا ہے کہ تائیوان ان کا حصہ ہے۔ ساتھ ساتھ نازوی کام ساؤتھ کوریا کے اندر جو امریکی فوجیں موجود ہیں، جو ساؤتھ کوریا کی نارتھ کوریا کے حملوں کی وجہ سے حفاظت کرنے کے لیے متعین ہیں، ان کی جو فوجی اخراجات ہیں جو ساؤتھ کوریا ادا کرتا ہے، اس میں 14% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے دنیا بھر کے اندر خطرات کو پیدا کر کے ملکوں کو ڈرا دھمکا کر امریکہ فوجیں اتارتا ہے، پھر وہاں کے وسائل کو لوٹتا ہے۔ بہرحال نازوی کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ میانمار برما سے ہے۔ میانمار برما کے اندر فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ فوج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، گرفتاریاں اور لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ یورپ کی جانب سے مسلسل پابندیاں لگ رہی ہیں۔ آج بھی امریکہ کی جانب سے جو فوجی جرنیل ہیں، ان کے جو بچے ہیں جو وہاں پر کسی بھی طرح سے عہدوں کے اندر موجود ہیں، ان پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، جبکہ روہنگیا مسلمانوں بھی تشویش میں مبتلا ہیں کہ ان کے خلاف بھی میانمار کے اندر فوجی بغاوت کے ذریعے سے کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اور ان کا بھی قتل عام ہو سکتا ہے۔ بہرحال نازوی کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔